अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं अदमदार खान। And this transmission is presented by Lifebuoy shampoo, powered by Jazz, Rollins and refreshed by Sprite. T20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रैंड इवेंट अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में 2 जून को शुरू हुआ। ग्रुप मैचेस में छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को खूब पिछाड़ा। पाकिस्तान की अमेरिका ने दुर्गत लगाई। रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा तो कौमी टीम अगर मगर के भंवर में फंस गई। पाकिस्तानी शायकीन की नजरें अमेरिका और आयरलैंड के मैच पर थी, लेकिन बारिश की नजर हो गया। यूं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा ग्रुप मैचेस में ही इवेंट से बाहर गया, जिसका अफसोस ना सिर्फ दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को भी है, क्योंकि सबकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल में तो पहुंचे और इंडिया के साथ एक बार फिर टाकरा हो। हम ये उम्मीद कर रहे थे। आज 18 जून है और ग्रुप मैचेस अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। ग्रुप ए से इंडिया और अमेरिका, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी से अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, जबकि ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं और कल से सुपर 8 मैचेस का आगाज होने जा रहा है। इस इवेंट से 3 बड़ी टीमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका बाहर हो चुकी हैं। नई टीमों में अमेरिका, जबकि छोटी टीमों में तमाम ग्रुप्स में सबसे ज्यादा नेट रन रेट के साथ अफगानिस्तान सर-ए-फहरिस्त है। आज हम ग्रुप मैचेस में टीमों की कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सकलैन भाई और भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। सकलैन भाई, इससे पहले कि हम क्रिकेट पर बात करें, आज ईद का दूसरा दिन है, जरा क्या आप करके आए हैं? दुम्बे बकरे के साथ मिक्स हो गया सारा। खाए हैं, क्या खाया आज आपने? तबाही मचा दी। तबाही मचाई और सी फूड डाइट पे था, जो नजर आया सब खा गया। और यासिर भाई आप भी आपको जितना खाएंगे आपको जो है सवाब भी है, आप सेहत भी है, बरकत भी है। तो सुबह दोपहर शाम बस यही तबाही मचाई है, खा के ना। अब आपके सामने यासिर भाई, आपने भी कुछ ऐसा ही किया? सही हाथ साफ किया आपने? बस 3 हिस्से होते हैं ना इसमें, एक अपना होता है, एक अकरबा का होता है और एक मसाकीन का। तीनों ही आप ही लग तीनों इसे खाते हैं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल आए। देखें, वैसे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कुछ लेकर आएंगे। वैसे उन्होंने कहा मुझे सिर्फ अंडा ही आता है बनाना। हाँ, लेकिन रोश भी बारबेक्यू का प्रोग्राम सकलैन भाई ने क्या करते हैं कोई? सकलैन भाई आप पे डाल दिया इन्होंने अपनी तरफ से जान छुड़वा के। अभी आपने इसकी बात नहीं सुनी, 3 हिस्से होते हैं, तीनों हिस्से खा गया है। तो ये भी सब मेरी तरफ जो डाला है, मुझे अकरबा में रखा है या अकरबा में रखा है या किसी और में रखा है? आपको नहीं मसाकीन आपके पास अकरबा में आएगा। चलो आप भी रखो। नहीं, अपने हिस्से से आएगा। अपने मेरे हिस्से माशाल्लाह। बड़ी अकरबा का हिस्सा तो अकरबा के पास जाएगा। सारा सामान तो अपनी ब्रिज में सारी कुर्बानी इन्होंने दे दी है। मेरे अकरबा अल्हम्दुलिल्लाह काफी तो इसलिए फिर 2 बकरे और एक हम वो करते हैं गाय। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करेगा। बस ये असल बात ये अल्लाह कबूल करे। नियतें होती हैं जो असल, जिस पे अल्लाह ताला। बिल्कुल सही है जी। हम वर्ल्ड कप पे बात कर लेते हैं जरा। अभी तक जो मैचेस हुए हैं सुपर 8 में, सकलैन भाई पहले मैं प्रेडिक्शंस की बात करूंगी। आप लोगों ने जो प्रेडिक्शंस की थी, कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी? थोड़ी गड़बड़ है उसमें। पाकिस्तान नहीं है, बाकी 3 टीमें आ चुकी हैं। आपने न्यूजीलैंड का भी बोला था? नहीं, मैंने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सॉरी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान का बोला, और इसका वेस्ट इंडीज का। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ये आपने सेमीफाइनल। पाकिस्तान नहीं है बीच में, वेस्ट इंडीज तो ऊपर आ गई है। अभी और आगे जाना है। ये तो ग्रुप 8 शुरू हो रहा है, इसमें 8 टीमें हैं। तो जो 4 थी टीमें वो मेरी ये थी। अफसोस के पाकिस्तान इधर नहीं है, बहुत अफसोस। लेकिन अभी आपकी हॉट फेवरेट्स कौन सी रह गई हैं जो आपको लग रहा है? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज और इंडिया, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनल इन 2 टीमों का होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि ये जब जाएंगे सारे उधर कैरेबियन खेलने के लिए, वहाँ की क्रिकेट। लेकिन अफगानिस्तान भी जिस वेल से आया हुआ है इस दफा, बहुत अच्छी खेल रही है क्रिकेट। बट अफगानिस्तान को जो है ना, वो जैसे ही वो जाते हैं ना, थोड़ा सा जहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे पैनिक करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा जो है उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। बट यू नेवर नो, इन्होंने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया हो और वो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ आए। और आई थिंक
जो उनके प्लस पॉइंट है, क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं। आई थिंक IPL PSL ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट ग्रूम कर दिया, बिल्कुल सही। प्लस उनकी कोई चॉप एंड चेंज नहीं हो रही है और उनका जो हेड कोच है बड़े अरसे से उनके साथ लगा हुआ है। राइट। तो आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा। देखें जैसे टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हम बात करते हैं ना, तो किसी भी टेक्निक को सीखना है जी तो कम से कम 4 महीने लगते हैं। आपने ग्रिप चेंज करनी है, स्टांस चेंज करना है, तो आपको तकरीबन 4 महीने लगते हैं ताकि मसल मेमोरीज में आ जाए। साथ में ज़ाहिर है वो आपकी ब्रेन की जो मसल मेमोरी उसमें भी चीज़ें चलती हैं और आप इवॉल्व दिमाग के एतबार से होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमेशा टेक्निकल फॉल्ट अगर आता है तो दिमाग के एतबार से शुरू होता है, या टेक्निकल फॉल्ट आता है तो दिमाग के एतबार से होता है, या फिजिकल फॉल्ट आता है तो ये भी दिमाग के एतबार से होता है। तो यहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे होते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स स्टाफ कंसिस्टेंटली आपके साथ सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आप यहाँ से इवॉल्व होते हैं। तो आपकी जो तीनों चीज़ें हैं वो उसमें डेवलपमेंट होती रहती है। तो आई थिंक उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो अभी तक कंसिस्टेंट शॉट जो है, आई थिंक वंडर। उसका फादर, मैंने उसके साथ अभी कोचिंग की पिछले समर में, इज आई थिंक प्रॉब्ली अराउंड अबाउट 75 प्लस। और वो और उसकी वाइफ 6 महीने इंग्लैंड में कोचिंग करते, 6 महीने उधर। मगर जो, और ये इसका बाप ही इसका कोच था। उसके मैंने वर्क एथिक्स देखे, बहुत डिसिप्लिन है और बहुत डीपर नॉलेज है उसके पास प्लेयर और टीम डेवलपमेंट का। तो आई थिंक जाहिर है उधर से ये सारी लेगेसी चीजें इसको मिली हुई हैं अपने बाप से। बिल्कुल वहीं से आगे चल रही है। अफगानिस्तान ने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए। अफगानिस्तान ने अच्छे डिसीजन। यासिर भाई, आपकी जो प्रेडिक्शंस थी उस हिसाब से यही टीमें टॉप 8 में फॉल करती? देखिए मेरी प्रेडिक्शन में पाकिस्तान इंडिया थी। पाकिस्तान तो बाहर हो गई, एक यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आई है। फिर ग्रुप बी में जो था मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बोला था, वही दो आई हैं। ग्रुप लेकिन सी में इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से आई है। इंग्लैंड लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल। बस स्कॉटलैंड के साथ मैं समझता हूँ कि थोड़ा हाथ हो गया, हैंड हो गया। बैड लक कह सकते हैं, आखिर तक वो जा रहे थे, क्वालिफाई कर रहे थे। बट इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड ने जो मैच जीते 3 ओवर्स में जो फिनिश किया ना, ये होता है आप बड़ी टीम इस तरह चेस करती है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को मिलता तो वो 10 ओवर में ही 56 करते। तो ये थोड़ा सा हमें, मैं ये बात हम कर रहे हैं कि यार हमें थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा अब। जी, फिर ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। अब जो है ना, अब इन टीमों का पता चलेगा। जो यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने जो क्वालिफाई किया है, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ेगा थोड़ा सा। अब बड़ी टीमें हैं, वो ज़्यादा प्रिपरेशन से आएंगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है बड़े ग्रुप्स में, मेन ग्रुप्स में खेलने का। उधर नर्व गेम भी होती हैं, ठीक है। हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ डेंजरस साइड? जितना मुश्किल आगे बढ़ता है टूर्नामेंट, उतने वो डार्क हॉर्सेस और वो अंडरडॉग से वो ऑब्वियस होते रहते हैं उनकी वो चीज़। तो बाकी टीमें इसीलिए डरती हैं पाकिस्तान से। ये हम लोग की एक क्वालिटी है। अब इसमें देखते हैं, मुझे अफगानिस्तान का लग रहा है कि अफगानिस्तान इस तरह इवॉल्व कर सकती है जिस तरह पाकिस्तान ने हिस्ट्रीज क्रिएट की हैं। मुझे अफगानिस्तान का इस दफ़ा लग रहा है कि वो, की जगह आप उनको देख रहे हैं। हाँ, मैं अपनी जगह उनको देख रहा हूँ। बांग्लादेश का ये है कि वो दुआओं पे चलते हैं ज़्यादा, उनका भी थोड़ा सा पहुंच गए, उनकी दुआएं कबूल हो गई, हमारी नहीं। आ जाए तो दुआएं शुरू हो जाती हैं, दुआएं उनकी भी कबूल होती हैं। लेकिन रन रेट भी देख लें अफगानिस्तान का इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई थिंक लर्निंग बहुत की उन्होंने। कल एक बात की थी, सक्सेस इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सैकी भाई ने बात की थी, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। एब्सोल्युटली। तो इनकी जो कंसिस्टेंसी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आई नो देम एज अ नेशन, दे आर वेरी रिजिलियंस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। ये जल्दी बहुत जल्दी चोक नहीं होते, प्रेशर को दे लाइक प्रेशर, ये दे लाइक प्रेशर, दे वांट टू बी इन प्रेशर। उसके बाद उसको हैंडल करने में टाइम लगता है, बट इवेंचुअली ये लोग हैंडल करते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान आए हैं, तो अफगानिस्तान यहाँ पे मैं उनको काफ़ी मेरी उसमें फोकस्ड है ये टीम। और दूसरी टीम जो है वो है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया। आप अपनी टॉप 4 बता रहे हैं? टॉप 4 बता रहा हूँ जी, चलो जी। ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप क्रिकेट देखें, इनका ये मैच खेलते हैं तो पूरी ग्रिप से खेलते हैं। अगर ये बॉलिंग कर रहे हैं तो ये विकेट्स लेते हैं, रन रोकते हैं, प्रेशर डालते हैं फील्डिंग में। बैट्समैन जो भी जाता है अंदर पूरा जॉब करके आता है, ठीक है। कोई हाफ मेयर्स नहीं है इनके, ये पूरी एग्जीक्यूशन के साथ जाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करके आते हैं, और वो नज़र भी आता है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड वन इंडिया ऑफ कोर्स। इंडिया का भी ये है कि अभी बहुत से प्लेयरों की परफॉर्मेंस ड्यू है, जिस तरह विराट कोहली, ही विल कम अप डेफिनेटली। वो जब रन करेगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी टीम पे बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ही इज अ टॉप प्लेयर। फिर उसके साथ साथ बुमराह जो है बॉलिंग उनके पैक को लीड करता है, और ही ऑन वर्ज ऑफ बीइंग अ ग्रेट।
اس میرے خیال سے آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ بمراہ جو ہے وہ کیونکہ اس کی امپرومنٹ کا جو لیول ہے نا بہت زبردست ہے اور وہ اس گیج میں اپنے آپ کو رکھتا ہے. اور ساؤتھ افریقہ آئی وڈ سے کہ اگر یہ چوتھی ٹیم یہاں سے یہ آئے گی, ان کا کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ٹیم یہ ہے کہ بڑی بیلنس ہے. ڈیوڈ ملر جو ہے, جو ان کا جو وہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان میں وہ ایک واحد ہے جو چوک نہیں ہوتا. ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں پہ چوک ہوا ہوگا اس طرح آبویسلی. اور اوپر سے ڈی کاک ہے, وہ اچھا ایک سٹارٹ دیتا ہے. پھر بالنگ آپ کو ویسٹ انڈیز نہیں کہیں نظر آ رہی آگے؟ ویسٹ انڈیز اچانک ٹیم ہے, اچانک قسم کی ٹیم ہے, لیکن اپنے ہوم گراؤنڈ میں دے آر ویری ڈینجرس. بٹ اگر افغانستان اور ویسٹ انڈیز کا کہیں امریکہ بھی تو اچانک ٹیم ہی ہے, لیکن امریکہ نے تو امریکہ نے یہاں تک پہنچ گئے میرے خیال سے, لیکن آگے مشکل ہے. دس از بگ اچیومنٹ فار دیم. سکلین بھائی, ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو آپ ٹاپ 4 میں دیکھ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے. ویسٹ انڈیز کو اپنے گھر میں جس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں ان کا اگر دیکھا جائے اسپن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے, اسپنرز اچھا کر رہے ہیں, فاسٹ بولرز کے بھی بہت اچھے ایویڈنس آئے ہیں, انہوں نے باکسز ٹک کیے ہیں. بیٹنگ کے اعتبار سے وہ ویسے ہی ہے. اور جو مین چیز T20 میں ہوتی ہے کہ آپ انجوائے کتنا کرتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. وہی پارٹی والی بات, وہی پارٹی کریں گے, وہ تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, اور ان کا اپنا ایک انداز ہے. اپنے گھر کے اندر ان کو بہت اچھا آتا ہے کرکٹ کھیلنا. تو آئی تھنک اگر ٹاپ 4 میں ان کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہے. رائٹ جی. اور فائنل بھی ویسٹ انڈیز ہی ہے. یو نیور نو, اپنے گھر کے اندر ہے, یو نیور نو, اس کے چانسز ہو سکتے ہیں, چانس کہ یہ بھی فائنل میں جا سکتے ہیں. جیسے میں آسٹریلیا کو کہتا ہوں, وہ آسٹریلیا سارے باکسز ٹک کرتا ہے, جو گراؤنڈ کے اندر کے باکسز ہیں وہ بھی ٹک کرتا ہے, گراؤنڈ کے باہر کے باکسز ہیں وہ ان کو بھی ٹک کرتا ہے. بالکل صحیح. پرفیکشن کی طرف وہ ٹیم زیادہ ہے. بالکل, ان کی پریپریشن آپ دنیا میں کوئی ایسی پریپریشن نہیں کر سکتا جتنی وہ کرتے ہیں. جیسے جیسے انہوں نے آگے جانا ہے نا, تو دیکھیں اب انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف فائنل کھیلا, تو فائنل کی جو آسٹریلین باڈی لینگویج تھی اور انڈین باڈی لینگویج تھی اس میں بہت فرق تھا. اور جو انڈیا نے کرکٹ کھیلی یا آسٹریلیا نے جو کرکٹ کھیلی اس میں فرق آ گیا, کیونکہ انہوں نے یہ جو پریشر سچویشن ہے, یہ آرٹیفیشل پریشر کریٹ کر کے ان کو وہاں سے ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے, ٹرین کیا ہوتا ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے, میں پھر پاکستان کی طرف آتا ہوں, ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہمارے بچوں کو. ہمارے بچے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھیلتے ہیں, اپنا کھیل کے آ جاتے ہیں, اسی لیے ہم لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے کیا, یہ ہوا فلانا ہوا, چلے جاتے ہیں. ان کا ایک ایک باکس وہ ٹک کرتے ہیں, ساتھ میں جو بندے ہوتے ہیں, جو کوچز بھی ہوتے ہیں, وہ کوچز سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ہر بندے کو جانتے ہیں تھورلی اندر سے. تو آگے جا کے تو آئی تھنک ویسٹ انڈیز کے چانسز مجھے نظر آتے ہیں, اگر ان کی کوئی انجری نہ ہو, کوئی ایسے ایشوز نہ آئے, اور ان کا سپورٹ سٹاف اچھے طریقے سے لک آفٹر کر رہا ہو. آسٹریلیا دوسری ہے, تیسری انڈیا ہے, چوتھی اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہ ہم اگر آپ افغانستان کو کنسیڈر کریں گے. افغانستان ساؤتھ افریقہ دونوں میں سے کوئی ایک, دونوں میں سے کوئی, افغانستان ساؤتھ افریقہ, بٹ ہسٹری ہے چار میں, دونوں میں سے کوئی ایک, آئی تھنک ہاں دونوں میں سے کوئی ایک, کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے بھی اچھی کرکٹ کھیلی. لیکن آپ لوگوں کو پھر نیپال والا میچ بھی میں یاد کراؤں گا کہ لاسٹ بال سٹرگل, کیونکہ ابھی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک کہہ لیں انہوں نے وہ والا ٹک بھی کر لیا نا ساؤتھ افریقہ میں. ہوتا یہ ہے, دیکھو جب آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں نا, تو اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے آسٹریلیا کی پھر میں مثال دوں گا, آپ ساری ٹیمیں ایک نئی جگہ پہ جائیں گے نا کھیلنے کے لیے, ساری ٹیمیں, تو وہاں پہ جو اڈیپٹنگ, ایڈجسٹنگ, کاپنگ اور لرننگ اور ایگزیکیوشن, یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے. تو ایک ہفتے میں اگر فرض کیا فرام 1 to 10, ایک ہفتے میں انگلینڈ ہے, انڈیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, پاکستان ہے, اگر 1 to 10 وہ 3% اڈیپٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور کاپ کرتے ہیں, کلیمٹائز ہوتے ہیں, اور جا کے وہ ایگزیکیوشن کرتے ہیں, پلانس بناتے ہیں. آسٹریلین جو ہے وہ 6% ان کی جو ہے نا وہ گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ, یعنی وہ آلموسٹ ڈبل کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ اڈیپٹ کر لیں. ان کو ان کی پارٹ آف ٹریننگ ہے یہ. ٹھیک ہے یاسر بھائی, 1 by 1 ہم ٹیمز کی بات کریں. انگلینڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی. انگلینڈ ہاٹ فیوریٹ اس بار نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی فل اسٹرینتھ پہ نہیں کھیل رہے بھی؟ دیکھیں انگلینڈ جو ہے نا وہ ایون ٹیسٹ میچز میں بھی انہوں نے جو ہے وہ گیم کی جو پوری وہ ڈائمینشنز چینج کیے ہیں. ٹیسٹ میچ کو وہ T20 کی طرح کھیلتے ہیں, لیکن جو T20 میں وہ اب اس طرح نہیں کھیل رہے. میرے خیال سے کنڈیشنز کا بھی ہے تھوڑا سا,
کنڈیشنز کے اڈاپٹیشن, definitely. اور ابھی میرے خیال سے دے ول بی ویری ڈینجرس سائڈ, کیونکہ جب اس طرح بڑی ٹیم جب اس طرح آتی ہے نا اوپر, تو وہ ان کے وہ سارے جو ہے وہ جتنے بھی وہ سائیکلوجیکل لاکس ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور مطلب ان کے لیے بڑا پازیٹیوٹی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے ہم نے میری اس میں انگلینڈ ہے فرسٹ. آپ نے بولا انگلینڈ, لیکن سکلین بھائی نے جو ٹاپ 4 بتائی ہیں اس میں انگلینڈ ہے. آپ نے انگلینڈ بولا؟ میں نے بولا انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ یا کوئی ایک. ہاں میں نے افغانستان بولا تھا, آسٹریلیا بولا ہے, انڈیا بولا ہے اور ساؤتھ افریقہ بولا ہے. میں نے انگلینڈ مس کیا ہے, بٹ انگلینڈ کو میں مس نہیں کروں گا آنیسٹلی. اس میں آپ دونوں میں سے ایک کر دو نا, افغانستان, ساؤتھ افریقہ یا ساؤتھ افریقہ اور جیسے میں نے ادھر. ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ, 2 گروپس ہوتے ہیں, اس میں سے کون سی ٹیمیں کون سی ایک دوسرے کے اگینسٹ کھیلتی ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا یاسر بھائی, آپ کو کون سی ٹیم نے سب سے زیادہ سرپرائز کیا اس ورلڈ کپ میں ابھی تک جو میچز ہوئے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ افغانستان نے سرپرائز کیا ان ٹرمز آف اپلیکیشن, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ پاکستان نے سرپرائز کیا. میں کہنے لگا تھا سب سے پہلے ان ادر وے پاکستان نے سرپرائز کیا, امریکہ نے سرپرائز کیا. امریکہ نے سرپرائز کیا, یس یس یس. تو کوئی ایک نام لینا تھا, ویسے ہم تو نام چلیں اب کافی سرپرائزز. اگر کل اسکاٹ لینڈ جیت جاتا آسٹریلیا سے, تو وہ بھی ایک سرپرائز, کل بلکہ پچھلے میچ میں, تو وہ بھی ایک سرپرائز ہوتا. تو پھر تو 3-4 سرپرائز. سب سے بڑا آپ کو جو لگا؟ سب سے بڑا تو امریکہ نے جو پاکستان کو, دیٹ واز دا بگیسٹ سرپرائز. سوری لیکن میں اوور آل ایک ٹیم کا وہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے افغانستان بار بار نظر آتی ہے کہ ان کا جو ٹاپ آرڈر جس طرح کھیل رہا ہے. فیلئر از ڈیو, ہر کسی پہ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ امپورٹنٹ میچ میں افغانستان, کیونکہ ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے گرباز اور ابراہیم, یہ کنسسٹنٹلی رنز کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور مڈل آرڈر کو بھی ہم نے ان پہ اس طرح کا پریشر نہیں آیا. ابھی ان کا ٹیسٹ اور ان کی بالنگ بھی آئی تھنک دیر 8 یا 9 کرنے ہوں گے اوور میں, اور ویسٹ انڈیز میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ وہاں پہ پھر پتہ چلے گا کتنی بڑی ٹیم ہے. کتنی بڑی ٹیم ہے. سکلین بھائی, یہ سوال آپ سے, آپ کو کس ٹیم نے زیادہ سرپرائز کیا؟ یاسر بھائی نے تو پہلے نمبر پہ امریکہ کا نام لیا. دیکھیں سرپرائز 2 طرح کا آپ کہیں, اگر یا تو جو نکلی ہوئی ہیں اس کا سرپرائز کہیں, یا جو ٹیم آ گئی ہیں وہ اپسیٹ. ہاں آئی تھنک جس طرح کی کرکٹ کھیلی اپسیٹ نہیں تھا. جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے نا, ٹھیک ہے وہ پہلی مرتبہ کھیل رہے تھے یو ایس والے, مگر جس طرح کی کرکٹ کھیلی وہ اپسیٹ نہیں تھا. اپسیٹ نہیں تھا, سرپرائز. پاکستان والا اپسیٹ تھا. آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہے پاکستان انڈیا اپسیٹ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سرپرائز, بٹ جس طرح کی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, اگر میں ایز اے کوچ جو ہے میں اس کو ذرا ڈیپر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پلانز بڑے اچھے تھے. جو آخری اوور انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, یا اس سے پہلے جو سپر اوور میں, لاسٹ اوور میں جو حارث رؤف کو جو سیدھی مڈ آف کے اوپر سے انہوں نے چوکا مارا ہے, اویئرنیس بتا رہی ہے کہ بیٹسمین دیکھ رہا ہے کہ کدھر فیلڈر ہے, اور ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں. میچورٹی ہے, ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ یار ان کو 4 رن 5 جیتنے کے لیے چاہیے, 4 برابر کے لیے چاہیے, تو سیدھا مڈ آف کے اوپر مارنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اس طرف جائیں. اور اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار کہیں وہ باؤنسر نہ مار دے, یارکر پاؤں کی طرف نہ آ جائے, آپ کی سوچ ہی آتی ہے. اور جب آپ کو مڈ آف اوپر نظر آتا ہے, آپ کہتے ہیں یار کہیں سے بھی ہوگا میں ایسے اٹھا کے بس اوپر لے جاؤں گا اس کو, یا نیچے سے جو ہے وہ اگر یارکر مارنے کی کوشش کرتا ہے میں کراس نہیں جاؤں گا, سیدھا مڈ آف پہ پورے بیٹ کے فیس کے ساتھ مڈ آف کے اوپر وہی گیند کیا اور وہ چوکا لگ گیا. تو ان کی بیٹسمینوں کا لگ رہا تھا کہ ان کو پتا ہے, بالروں کا پتا ہے. جو لیفٹ آرمر نے جو افتخار کے خلاف اوور کیا وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میچور بولر جو ہے گیند کر رہا ہے, اس نے فیلڈ پلیسنگ بھی ویسی سیٹ کی ہوئی تھی. اور ایک ہوتا ہے آپ نے ایک گیند کیا وائڈ ہو گیا, آپ گھبرا جاتے ہو کہ یار اگلا وائڈ نہ ہو جائے, مفت میں رن مل رہے, تو وہ آپ پلان چینج کرنے کے لیے جاتے ہیں, بٹ انہوں نے پلان کے اوپر فرملی جو ہے نا وہ, اور سپر اوور تک لے کے جانا, سپر اوور جس طرح سے کھیلا, سپر اوور ایگزیکٹلی اس کی ایگزیکیوشن وہ مینٹلی پہلے پریپیئرڈ تھے. ایون پاکستان آٹومیٹکلی اسی وقت ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے. ایگزیکٹلی آئی تھنک ہم نے کتنا بڑا وہاں پہ غلطی کر لی کہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہے اور ہم نے رائٹ ہینڈ بیٹسمین کو آگے کر دیا. ہم لوگ محلے میں بھی جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ٹیپ ٹینس میں اگر لیفٹ آرمر آتا تھا تو ہم لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کو کہتے تھے تو انہوں جا کے چھکا مار, یہی تو. اور رائٹ آرم بولر آتا تھا تو رائٹ ہینڈ بیٹسمین کو آگے کر دیا. ہاں کیونکہ یہ والا جب آئے گا
اور آپ کو رائٹ ہینڈ کو بال کرے گا اور اس کا باہر سے باہر جو جا رہا ہوگا آپ اس کو لپیٹا مارتے ہوئے آپ کو مشکل, اس کو لپیٹا ہی کہتے ہیں نا, وہ لپیٹا مارتے ہوئے اس کو مشکل ہو جاتی ہے. اور اوپر سے گیند اگر باؤنس چڑھ گیا ہے یا یارکر وائڈ مار رہا ہے, فیلڈ اس نے آف سائڈ پہ سیٹ کی ہوئی ہے, یہاں آپ جا نہیں سکتے پیچھے. اس نے سارے یہ 2 فیلڈر رکھے ہوئے ہیں, مڈ وکٹ اور مڈ آن رکھا ہوا ہے, 2 یہ رکھے ہوئے ہیں, مڈ آف یہ اور یہ رکھا ہوا ہے, اور آپ کی فرض کیا 3rd مین پیچھے ہے, فائن لیگ اوپر ہے. تو یہاں تو آپ اس طرح جا کے اندر ادھر مارے, جو کہ وہ سوچ ہی نہیں رہا تھا, وہ مار ہی یہی رہا تھا. انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی کہ افتی مارے گا ادھر نہیں جائے گا, اور میرا نہیں خیال کہ افتی نے آج تک کوئی ایسی شاٹ کھیل لی ہو فائن لیگ کے اوپر سے. تو انہوں نے وہ سارے پلان کے مطابق رکھا, ایک وائٹ بال ہوا, دوسرا وائٹ بال ہوا, مگر اس نے پلان چینج نہیں کیا. چلیں یہیں سے ہم ڈسکشن کو کریں گے, پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. اینڈ ویلکم بیک فرام دا بریک. جی ہم سے کرکٹ میں یاسر بھائی ہم بات کریں گے پلیئرز کے حوالے سے. ہم نے سرپرائز کی بات بھی کی, ان ٹرمز آف سرپرائزز بھی کافی مل گئے ہیں, اپ سیٹس بھی مل گئے ہیں. کس پلیئر نے ابھی تک سرپرائز کیا؟ اگر آپ انڈیویجولی ایک کوئک ریویو دے دیں, ایک بولر بتا دیں, بیٹسمین بتا دیں. دیکھیں ایک تو نہیں ہے, کافی سارے ہیں, بٹ چلیں جو میرے ذہن میں آتا ہے, جس طرح انڈیا سے مجھے پانٹ کی جو پرفارمنس ہے, از کمنگ بیک فرام میجر انجری, اور ایک بہت حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد آئی ایم ویری سرپرائز کہ وہ جس طرح اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ پرفارمنس دے رہا ہے, تو اٹس ریمارکیبل. افغانستان سے مجھے گرباز کی جو انٹینٹ ہے وہ بڑی زبردست لگ رہی ہے, وہ اس کا کوئی مقصد لگ رہا ہے, مطلب ان پلیئروں میں کوئی مجھے مشن نظر آ رہا ہے کہ جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. رتھر فورڈ نے بڑا مجھے ویسٹ انڈیز سے سرپرائز کیا ہے, کیونکہ وہ ہی واز ویری آف کلر وین he used to play for West Indies, but now he's looking good. آسٹریلیا سے اسٹائنس جو ہے وہ ان کا جو ہے مجھے گیم چینجر لگتا ہے. ویسے تو میکسویل ہے, بٹ اسٹائنس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی کر رہا ہے. وین ایور آئی سین ہم ہی واز ڈیلیورنگ آن اے ہائی نوٹ. انگلینڈ کا جو کیپٹن ہے, ہی از ویری امپریسو. جانی نہیں کیا نام, جوس بٹلر از ویری اس کا جو کیریکٹر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, ویری کول, کام اور کمپوزڈ ہے, اور ویری گڈ چیزر اور ٹرینڈ سیٹر ہے اپنی ٹیم میں. ساؤتھ افریقہ سے مجھے ڈی کاک کی جو ہے وہ انٹینٹ بہت اچھی لگتی ہے. سیٹ کرتا ہے ٹون اپنی ٹیم کے لیے, اور اس کے بیس پہ جو ہے نا ساؤتھ افریقہ کھیلتی ہے. آئی ہوپ کہ وہ چوک نہ کرے, تو بہت اچھا وہ کر سکتے ہیں. اور بنگلہ دیش سے ایک پلیئر ہے حیدری مڈل آرڈر میں, اس نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں, اور وہ بھی بڑا نروز اس کے اسٹرانگ ہیں. پریشر سچویشن میں نے اسے دیکھا ہے تو بڑا امپریسو لگا. یہ کچھ بیٹرز ہیں. پاکستان کا بھی نام لیں. پاکستان کے تو سارے ہی اچھے ہیں. پاکستان تو ہماری ٹیم ہے, جیسے بھی سوال آپ سے, اگر جس طرح سے یاسر میں نے 1 by 1 ہر ٹیم سے بتایا, آپ کو ہر ٹیم میں سے کون سا سرپرائز ایلیمنٹ لگا ہے ابھی تک؟ دیکھیں بیٹر بالر یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے, بٹ مین جو کرتا دھرتا ہوتا ہے نا, جو لیڈر ہوتا ہے, اس کی جو انفارمیشن جاتی ہے, اس کے جو فائنل آواز ہوتی ہے یا فائنل میسیج ہوتا ہے, اور ڈیورنگ دا میچ جو اس کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, چاہے وہ ڈریسنگ روم کے اندر ہے, کرنٹ سچویشن ہے, تو لیڈر جو ہے وہ اصل میں سورس آف انرجی ہوتا ہے, اور سب کو جو ہے وہ ساتھ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک لگتا نہیں ہے ایسے کہ اس کا کنٹریبیوشن ہے, بٹ اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے لیڈر کا. بالکل صحیح. تو انسٹیڈ آف می ٹاکنگ اباؤٹ بیٹرز اینڈ بالرز, آئی تھنک آئی گیو کریڈٹ ٹو دا کیپٹنز, جو کہ بہت اچھے طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. آپ بہتر کیپٹن ہی بتا دیں, سب سے بہتر کیپٹن. آئی تھنک مجھے راشد کی جو ہے نا کپتانی بہت اچھی لگ رہی ہے, افغانستان کی طرف بہت ہی امپریسو لگ رہی ہے. اور جو ہے وہ
یہ نہیں کہ وہ بالکل بالر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے, باؤنڈری پہ جانا ہوتا ہے باؤنڈری پہ بھی چلا جاتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, ہر طرف دیکھ رہا ہے, مسکرا رہا ہے, ہر کسی کے ساتھ باڈی لینگویج, باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جو ان کا وہ چھوٹا بچہ چائنا مین ہے, میرے ذہن سے نام نکل رہا ابھی, تو اس کا اور اس کا جو کیمسٹری ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں جو بات چل رہی ہوتی ہے, لگتا نہیں کہ راشد اور یہ بچہ جو ہے اس میں گیپ ہے کچھ, ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ایز اے لیڈر, آپ کے سارے کھلاڑی آپ کے اسی لیول پہ آ جائیں ساتھ لے اور آپ سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک آئی گیو لوٹ آف کریڈٹ ٹو راشد خان. اوبیسلی اس کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اور وہ ایسی کیٹیگری میں آ چکا ہے ان ٹرمز آف بالنگ اور ایز اے پلیئر. آئی پی ایل میں بڑا پرفارمنس کیا, پی ایس ایل میں بڑا پرفارمنس کیا, اور یہ شارٹر ورژن میں ویسے ہی یہ ٹاپ پہ ہے. بالکل. تو اس کا بھی کانفیڈنس اتنا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے یا بات کرتا ہے, بڑی کنوکشن کے ساتھ کرتا ہے, اس کا واسٹ ایکسپیرینس ہے. تو راشد خان کو I'll give lot of credit. آپ بیسٹ کیپٹنسی کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت تو بہت اچھی کر رہا ہے. روہت اینڈ یہ مچل مارش, حالانکہ ابھی یہ نیا ہی آیا ہے تو یہ بھی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. باقی جو ہے بس ٹھیک ہے. آپ کو سب سے بری کیپٹنسی کس کی لگی یہ بھی بتائیں. بری کپتانی اگر آپ دیکھیں نا, 3-4 میچ ہوئے, ٹوٹل کتنے میچ ہوئے, 4 میچ ہوئے. کنڈیشنز اتنی ڈیفیکلٹ آ جاتی ہے, آپ اس کو کنڈیشن کو آپ جب دیکھتے ہیں, میں اصل میں کپتانی اس کو مانتا ہوں جو جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو, چیز کرنے میں آپ کی کپتانی کا پتہ نہیں چلتا, کیونکہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں, 2 کھلاڑی اندر ہیں, آپ نے آ کے جناب وہ کر دیا. اور کپتانی کو اگر آپ نے خالی چیز کرتے ہوئے اور اس نے جو یوٹیلائزیشن کی ہے یا ٹیکٹکس اس نے استعمال کیے ہیں, یا جیسے اس کا ایک اورا ہے کیپٹن کا, اور وہ جس انداز سے اندر آپریٹ کر رہا ہے, کھلاڑیوں کو لے کے جا رہا ہے, ان کے پلانز کی ایگزیکیوشن کروا رہا ہے, ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرا یہ ہے ڈریسنگ روم کے اندر کیسا ہے, ٹریننگ میں کیسا ہے, ہوٹلز میں کیسا ہے, اور کہیں باہر جا رہا ہے تو وہ کیسا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں. ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر ڈیفینڈ کرتے ہوئے, تو آئی تھنک آپ کوئی نام نہیں لیں گے. ہاں نہیں, میں بنگلہ دیشی جو ہے وہ مجھے کچھ اتنا نظر نہیں آ رہا ان کے کیپٹن کا, ذہن سے وہ نکل. لٹن داس, وہ بیچارہ خود بھی کچھ اتنا, بعض اوقات ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کیپٹن سے جب کچھ ہوتا نہیں ہے نا, فوراً سے پہلے آبویس ہو جاتی ہے اس کی باڈی لینگویج. اگر کیپٹن نے کچھ کیا نہیں, جب وہ بالر کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر شرمندگی کی نگاہ تو نہیں ہوتی, بٹ کانفیڈنس کی نگاہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, کوئی اور ٹیمیں لے لیں, ان کے لیڈرز کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اپنی پرفارمنس جب ہوگی وہ اس کو چھوڑ دینا ہے. جب تم یہاں لیڈرشپ پہ آتے ہو تو اس میں تمہاری باڈی لینگویج اور تمہارا اورا وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہونی. اس وقت تم سوئچ آف کر دو ادھر سے, سوئچ آن ہو جاؤ. ایشیا میں ایسا ہوتا ہے, بٹ روہت شرما میں نے ایک چیز دیکھی, اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. ان کا سوئچ آن رہتا ہے, وہ سوئچ آف کر دیتا ہے. اگر وہ بیٹنگ میں کچھ نہیں کرتا, وہ سوئچ آف کر کے ادھر سوئچ آن ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش یہ سوئچ آن کرتے ہیں, وہ والے جو پیچھے اس کی پرفارمنس نہیں ہوئی ادھر سوئچ آن ہو جاتا ہے. سری لنکا میں بھی ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا بیسٹ کیپٹنسی افغانستان اور ورسٹ آپ کو لگ رہا ہے ابھی تک بنگلہ دیش. یاسر بھائی یہی سوال آپ سے, بیسٹ اینڈ ورسٹ. ہاں کیپٹنسی وائز بالکل راشد کی میں بھی فیور کروں گا, کیونکہ ایک تو اس ینگسٹرز کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. کپتان کا بڑا یہ رول ہوتا ہے کہ ینگسٹر آپ پہ ریلائی کریں, ان کا جو کیمسٹری ہے وہ ملے اور کوئی گیپ نہ ہو. کیونکہ کپتان جب ینگسٹر جب ٹیم میں آتا ہے وہ کپتان کو دیکھتا ہے. باہر تو چلے کوچنگ سٹاف ہے, لیکن گراؤنڈ کے اندر بھی پریشر پڑتا ہے تو اس کی نظر کپتان پہ پڑتی ہے. اگر کپتان کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہے, اس سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں, تو وہ پھر ینگسٹر دوبارہ اپنے اس میں آ جاتا ہے, گروو میں آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے راشد آئی ووڈ آلسو گو ود ہم, اور آلسو جوس بٹلر کو میں دوں گا, کیونکہ وہ بھی ہر قسم کی سچویشن میں اپنی ٹیم کو نہیں چھوڑتا. وہ کپتان اچھا ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو نہ چھوڑے, ساتھ رہے. بالکل صحیح. اور ورسٹ میں آپ بھی کس طرف, کیونکہ بنگلہ دیش بھی سلو اینڈ اسٹیڈی. آپ کوئی بات نہیں, آپ پاکستان کا بھی نام لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا. دیکھیں آنیسٹلی اگر پاکستان کا نام لیں تو بابر کی اگر کپتانی پہلے سے امپروو ہوئی ہے, پہلے سے امپروو ہوئی ہے. اب ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں, اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں نتیجہ جو ہے نا, اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, صرف ایک کپتان نہیں ہوتا. آپ کسی کا بھی نام, یوگانڈا کا نام. اس پہ میں اگر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ہمارے ایکس کرکٹر ہی بات کر رہے تھے کہ
پاور جو ہے وہ کیپٹن کو لینی چاہیے, ارن کرنی چاہیے یا مانگنی چاہیے, لینی پڑتی ہے یا لینی پڑتی ہے. آئی ڈونٹ نو اب کوئی کیا ایگزیکٹ الفاظ ہیں یہ مجھے نہیں پتا, مگر میں اس کے بالکل اپوزٹ سوچتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, کیونکہ اٹس اے ٹیم گیم. اور جو پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے سپورٹ سٹاف اور اس کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ سب مل کے ایک کوئی پلاننگ یا اسٹریٹجی بناتے ہیں. اس میں یہ کہہ دیں جی کہ اس کو جو ہے وہ پاور لینی چاہیے یا مانگنی چاہیے یا پاور ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہے. ٹیم گیم ہوتی ہے, اور کیونکہ کیپٹن جو ہے وہ اپنی گیم کے ساتھ ساتھ ٹیم کو کیسے لے کے جانا ہے, تو ٹیم کی جو ساری جو پلاننگ اسٹریٹجیز ہیں, جیسے فاسٹ بولنگ کے اعتبار سے, بیٹنگ کے اعتبار سے ہے, سلیکشن جو ہو رہی ہے, کس رول پہ کس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, وہ ساری انفارمیشن گیدر ہوتی ہے. اس گیدر کے اوپر جو ہے آپ کی ٹیم کی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی پلاننگ بنتی ہے, اور پھر وہ ساری کمیونیکیٹ کر کے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر کے وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. تو پاور خرید, آئی تھنک پاور لینا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. پاور تو دینا ہے. ہاں, ہم تو کوچنگ میں یہ کہتے ہیں امپاورمنٹ دی جائے, ہر کسی کو امپاور کیا جائے. بالکل صحیح. اور وہ جو جس کو امپاور کیا جائے, اب دیکھیں میں اگر میں کیپٹن ہوں, سپوز میں کیپٹن ہوں اور میں اسپن بالر ہوں, میں فاسٹ بولر کو کیا کہوں گا, ساری سچویشن اس کے سامنے ہے, میں اس کو امپاور کروں گا کہ بھئی یہ سچویشن ہے, اسکور بورڈ لگا ہوا ہے, کیا رن ریٹ چاہیے, کیا اسی وقت اس کو رول ڈیفائن ہو جاتا ہے. وہ پھر کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے, ان کے ساتھ میں نے کیسے کرنا ہے. میرے ساتھ جب ایسا ہوتا تھا, میں پاکستان سے کھیلتا تھا, تو مجھے پورا امپاورمنٹ کیا ہوتا تھا وسیم اکرم نے, اس کو میرے پہ ٹرسٹ ہوتا تھا. فیلڈ پوزیشننگ, چاہے میں پاور پلے میں بولنگ کر رہا ہوں یا میڈل میں کر رہا ہوں یا ڈیتھ میں کر رہا ہوں, وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم نے فیلڈ چاہیے, میں کہتا تھا یہ میری فیلڈ ہے. وہ مجھے امپاور کرتا تھا. میں کہتا ہوں میری جتنی پرفارمنسز ہوئی, کیپٹن نے مجھے امپاور کیا. تو پاور لینا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات, تو یہ ایسا ڈز ناٹ میک سینس. اسی نوٹ پہ ہم ایک بریک کی طرف جاتے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ڈیفینیٹلی بریک سے پہلے سکلین بھائی سے ڈسکشن چل رہی تھی اور پاور کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یاسر بھائی, پاور اینڈ ان پاور, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک کامنٹ آیا جس پہ obviously ہماری ڈسکشن شروع ہوئی ان ٹرمز آف بینگ اے کیپٹن, پاور لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پرفارمنس نہیں کرو گے آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کلچر, ہم اسی میں کھیلتے آئے ہیں اور ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم نے کوشش کی تھی 2007 کی, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایک ہمارے ینگسٹر تھے, انہوں نے تھوڑا سا پرفارم کیا تو ان کو وائس کیپٹن بنا دیا تھا. اس وقت کے جو سینئرز تھے انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا, اور وہ بنتا بھی تھا کیونکہ دے ور پرفارمرز ان دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اور لیکن ہم لوگ ایک کلچر لے کے آنا چاہ رہے تھے, وہ تھا ساؤتھ افریقہ کا. دیکھیے, ساؤتھ افریقہ کے جو لوگ ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ ہے ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور جو اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ان کو پتہ ہے ہم اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہماری کنٹری میں آپ بھی اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا اسٹیک ہے. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پہ آپ اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ینگسٹر کو اٹھا کے اور کپتان بنا لیں جب تک کہ وہ پرفارمر نہیں ہوگا. اور پرفارمر بھی جب تک پرفارمنس دے گا اس کی کپتانی میں جان رہے گی. اگر وہ پرفارمنس نہیں دے گا he'll be out of the team. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاداب خان کی. شاداب خان was vice captain of Pakistan cricket team for 3 years. Why he was vice captain? پرفارمنس بھی تھی, اور دوسرا اس کو فیوچر میں کپتان دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی اب اس کی اپنی پرفارمنس ایسی ہو گئی کہ اس پہ کوشچن مارک آ گیا. ٹھیک ہے, اگر وہ اسی طرح پرفارم کرتا رہتا تو ابھی وہ ہی واز آٹومیٹک کیپٹن. یہ جو بھی ہوتا ہے, پچھاڑ اتار پچھاڑ ہوتی ہے, تو اس کے بعد وائس کیپٹن بنتا ہے کیپٹن. ابھی تو ان کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ اس طرح ہے. اب اگر بابر اعظم کپتان ہے, اس نے جو پرفارمنسز دی ہیں اس کا اس کو صلہ ملا ہے ماشاءاللہ. 4 سال کپتانی کی ہے اس نے. اب اگر اس نے آگے کپتانی کرنی ہے تو اس نے ایک تو اپنی کپتانی میں بھی امپرومنٹ لانی ہوگی, دوسرا اپنی پرفارمنس میں بھی امپرومنٹ لانی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو
नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने अभी मैं देख रहा हूँ उसकी अप्रोच चेंज हुई है T20 में, बैटिंग की अप्रोच चेंज हुई है। बैटिंग विकेट पे हो सकता है वो 200 के स्ट्राइक रेट से भी रन करे, क्योंकि वो उसका वो डर और सारे वो चीज़ें निकल गई हैं। ठीक है, नंबर 1 बन के भी देख लिया उसने, ठीक है, और वो अब उसे इस चीज़ की शायद फिक्र ना हो कि मैं नंबर 1 बनूं या ना बनूं, मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम को क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज द पॉइंट। तो बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, बाबर प्लेयर है, बैट्समैन और लीडर है, राइट। ये दोनों की परफॉर्मेंस ही चाहिए ना। बिल्कुल। बैटिंग की परफॉर्मेंस रिलाय ऑन हिम, इसने जितनी मेहनत करनी है बैटिंग में ऊपर चला जाएगा। लीडरशिप परफॉर्मेंस रिलाइज ऑन सिस्टम, स्पोर्ट स्टाफ एंड प्लेयर्स। अब यहाँ भी ये 3 के ऊपर ये रिलाई कर रहा है जी। और अगर प्लेयर, सिस्टम, स्पोर्ट स्टाफ ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, तो कहाँ इसकी लीडरशिप आपको नजर आएगी? डिलीवरेंस ही नहीं आएगी। हाँ, अगर इधर से या आपको जनाब ये छुरी इधर रखी हो, या अगर छुरी नहीं भी रखी, सपोर्ट पूरी नहीं मिल रही, आपकी लीडरशिप वहां पर नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही बात। तो ये हमें समझना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को भी, और आई थिंक ऊपर वाले लेवल को भी, कि अगर आप समझते हैं कि आपको लीडरशिप के कोई इश्यूज ठीक हो गया, जिसको मर्जी रखो, जो मर्जी आए फैसले आप करो पाकिस्तान को सामने रखते हुए। सिस्टम, स्पोर्ट्स स्टाफ और प्लेयर्स, इनके ऊपर रिलाय करती है लीडरशिप क्वालिटी। बिल्कुल सही। और जब ये सारे होंगे और ये लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और जो प्लान्स मिलके बनेंगे और को पूरा सपोर्ट करेंगे, फिर लीडरशिप निखर के ऊपर आ जाएगी। फिर लीडरशिप निखर के ऊपर आती है और लॉयल्टी भी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम को करना है क्लोज, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने